बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ऑलराइट, तो जंग खत्म हो गई, सीज फायर हो गया। अब न्यूट्रल वेन्यू पर, जो ना इंडिया होगा ना पाकिस्तान, मुज़ाकरात होंगे। अब टाइम है कि हम जरा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से खुद को गुजारें, खुद एहतसाबी करें, सवाल करें कुछ अपनी स्टैब्लिशमेंट से, कुछ अपनी हुकूमत से, अपने आप से, अपनी कौम से। और उन सवालों में हम ये देखें कि आज हम कहाँ खड़े हैं, क्या अच्छा था क्या बुरा था। ये ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। हमारी कौम क्योंकि क्रिकेट की लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा चीज़ें समझती है, तो मैच जीत भी जाते हैं। तो मैच जीतने के बाद भी, हारने के बाद तो ज़ाहिर करते हैं, बड़ी डिटेल्ड अकाउंटेबिलिटी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद भी देखते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ किस जगह क्या गलत हुआ था, उसको देखते हैं। आप कैचेस छूटे थे, किन जगहों पर खामियां हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट के मसाइल हैं। आप मसाइल ज़रूर देखते हैं ताकि अगली बार प्रॉब्लम्स ना हो और बेहतर परफॉर्म करें। तो जाहिर है कि दिस इज़ नॉट दी लास्ट वॉर, और हमेशा कुछ ना कुछ हो सकता है। जितना पागल वहाँ पर आपका पड़ोसी है उस मैड डॉग के सामने, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी, एहतिसाब का अमल। तो देखते हैं पहले नेगेटिव्स क्या हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, और इसके बाद कहां जा सकते हैं। सबसे पहले मैं नेगेटिव्स की लिस्ट आपके सामने रखना चाहूंगा। एयर डिफेंस सिस्टम, जब भारत ने हमला किया मुरीद के बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुख्तलिफ शहर, तो हुआ क्या, एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइल्स को क्यों नहीं रोका। ये होना चाहिए था कि ये मिसाइल्स जो हैं ये ना करके जाते, क्योंकि 31 शहादतें हुई। वो बच्चे जिनके नामों पर हमने ये बताया कि हमारी फतेह मिसाइल की लॉन्च पर उनके नाम मौजूद थे उस गाड़ी के ऊपर, और हम उनसे इजहार मोहब्बत कर रहे थे, जबरदस्त। बट एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था उस मौके पर। फिर उसके बाद कुछ 70-71 ड्रोन्स वो हुआ। फिर उसके बाद जब रात से ये लोग शुरू हुए, नूर खान, श्योरकोट, मुरीद एयरबेस, फिर उसके बाद भोलारी जहां पर शहादतें हुई हैं, फिर उसके बाद रहीम यार खान, सखर, स्कर्दू, ऊपर से नीचे तक मुसलसल। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने इन मिसाइल्स को फिजा में नाकारा क्यों नहीं बना दिया। ये तमाम के तमाम नाकारा नहीं बनाए जाते, लेकिन ठीक है, अच्छा खासा हमें हिट हुआ है। तो एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल हमारे पास, इसमें सेलिब्रेट करने को भी कुछ है कि हमने काफ़ी कुछ रोका भी, बट इट नीड्स टू बी बेटर देन दिस। तो इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम पहला, मैं इसको नेगेटिव ही काउंट कर रहा हूं, क्योंकि इससे बेहतर होना चाहिए था। शुरू हो गया था तो वो मार के गए थे। दूसरा नेगेटिव, हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब इज अ नेगेटिव। कोई एक स्टेटमेंट, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं, बयान वगैरह कोई चीज आती, कोई खुद सामने आते, कोई पैगाम आता, तो कोई चीज नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इज अ नेगेटिव। नरेंद्र मोदी का नाम उनकी जबान से नहीं निकला, भारत का नाम उनकी जबान से नहीं निकला, पड़ोसी की एक आध बार बात कर ली। और जो वजीर आजम का रिजॉल्व के साथ लीडर, क्योंकि आर्मी चीफ साहब ने लीड कर लिया, ठीक है, बट आर्मी चीफ साहब लीडर तो नहीं है। लीडर तो फिर वजीर आजम होता है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज अ नेगेटिव। उनके पार्ट पर 10 में से नंबर हार्डली 3। शहबाज शरीफ साहब इज अ फेलियर। फिर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा, बाकी भी सीएम है, लेकिन मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इसलिए बात करता हूं कि इनके खानदान पे इल्जाम है कि नरेंद्र मोदी, भारत, भारत के लिए इनके खानदान की मोहब्बत, चीजें, एक लफ्ज नहीं निकला नरेंद्र मोदी के लिए, इंडिया के लिए। ये बच्चों के पास जाती है, ये दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द है, यूं नहीं करना, अपने वतन को यूं नहीं करना, अपने सिपाहियों पे यूं नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आग मत लगाना। एक लफ्ज नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के लिए मरियम नवाज शरीफ के मुंह से नहीं निकला। नेगेटिव। आउट ऑफ 10 2 मार्क्स, ओनली 2। मरियम नवाज शरीफ फेलियर। उसके बाद मियां नवाज शरीफ 3 बार का वजीर आजम, इतना बड़ा लीडर, सालिसी करेगा, दरमियान में आएगा, दूसरे मुल्कों से बात करेगा। 0, 0, अंडा, 0 मियां नवाज शरीफ, 0 नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव। लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब आए, शहबाज शरीफ की बात कर ली, आज से मुनीर साहब की बात कर ली, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकी बातें कर ली। एक लफ्ज नरेंद्र मोदी के लिए नहीं निकला। आपको इस इल्जाम का सामना है कि आपके भारत में ताल्लुकात हैं, कारोबार हैं, वगैरह वगैरह, तो नेगेटिव 0 मियां नवाज शरीफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू दिया, वो यल्दा हकीम को इंटरव्यू,
پھر اس کے بعد ان کا ایک اور غالباً ایک امریکی ادارے کو انٹرویو، پھر اسمبلی میں بیان، خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹر پہ آ کے تھکی ہوئی جگتیں اور عجیب و غریب حرکتیں خواجہ آصف صاحب. اور ایک آدھ بار وہ جو بتا رہے تھے وہ کس چیز پر روئے تھے، لیکن انڈیا میں وہ رونا بھی جو ہے وہ بڑا ڈسکس ہو رہا تھا. خواجہ آصف صاحب یہ ٹائم تھا اپنے آپ کو بطور ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ وے بیٹر دین یو، زیرو بھی نہیں، نیگیٹو. خواجہ آصف صاحب آپ کے مارکس منفی -3 مارکس، آپ کے 3 مارکس آپ لے لیں تو آپ زیرو پہ آتے ہیں. بہت ہی برے خواجہ آصف صاحب. آپ سے بہتر میں نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے اسحاق ڈار صاحب بول رہے تھے. پھر اس کے بعد سفارتکاری، یہ ہمارے یہاں کچھ پولیٹیشنز نے بھی بات کی. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پاکستان ٹیمیں بناتا، دفتر خارجہ کے آفیشلز ہوتے، وزیر ہوتے، اور بڑے ملکوں میں جاتے اور جا کر اپنی سفارتکاری کرتے، بتاتے ہمارے ہاتھ صاف ہیں، الزام ہے، ثبوت مانگیں. تو سفارتکاری کے فرنٹ پر حکومت نیگیٹو، یہ نہیں کر سکی حکومت. پھر اس کے بعد جنگ بندی کیسے ہوئی؟ جنگ بندی ہو گئی، ٹرمپ کا ٹویٹ آ گیا، مارکو روبیو کا ٹویٹ آ گیا، اور یہ ہوا کہ ہم نے بڑی محنت کر لی. لیکن انڈیا تو یہ بتا رہا ہے کہ جنگ بندی جو ہے اس کے لیے ڈی جی ایم او، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، پاکستان سے 3:30 بجے انڈیا فون گیا، اور اس کے بعد وہاں پر کہا گیا کہ ٹھیک ہے سیز فائر کرتے ہیں، اور پھر سیز فائر ہوا. بھارت یہ کہتا ہے کہ اس کی شرائط پر سیز فائر ہوا ہے. تو یہ ہماری حکومت ہمیں جواب دے، انڈیا یہ جواب دے رہا ہے کہ ہم نے رابطہ کر کے کہا سیز فائر کرتے، حالانکہ اس سے پہلے سے سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اب اس پر ہماری حکومت ہمیں جواب دے. تو یہ بھی ایک عدد نیگیٹو ہے، حکومت اس کو بتائے. پھر انڈس واٹر ٹریٹی، وہاں کا ANI بتا رہا ہے، وہاں کے لوگ بتا رہے کہ وہ جو ہیلڈ ان ابینس والا معاملہ ہے معطل، وہ رہے گا، پانی بند رہے گا. تو پھر یہ جنگ بندی ہو گئی. اب جب ہم مذاکرات کریں گے 12 سے نیوٹرل وینیو پہ، تو ان میں کیا ہوگا؟ تو ہم نے تو کہا تھا کہ پانی روکو گے تو ہم میزائل مار کے اڑا دیں گے. تو نیگیٹو، یہ کیا ہے، کیسے ہوگا، یہ بھی پتہ چلنا چاہیے ہمیں. تو یہ بھی ایک عدد نیگیٹو. خاتون پائلٹ گرفتار ہوئی، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، کچھ چیزیں اور ہمارے سامنے آئیں، اور ہمارے ایک دوست میاں علی اشفاق صاحب، جن پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ان کو ایجنسیوں کی خبریں معلوم ہوتی ہیں، میاں علی اشفاق صاحب کے، اگر میں ازراہ مذاق، وہ بھائیوں کی طرح چھوٹے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے بیان کو، ان پہ اس الزام کو اگر میں سامنے رکھ لوں کہ ٹھیک ہے ان کو وہاں سے بھی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھارتی خاتون پائلٹ پکڑی گئی. ٹھیک ہے، وہ جو اس کی ایک تصویر ہے نا، وہ موبائل فون لے کر لیٹی ہوئی، وہ پرانی ہے، لیکن وہ جو پیراشوٹ نیچے آتا ہے وہ فوٹیج پرانی نہیں ہے، وہ فوٹیج پہلے نہیں تھی ہمارے سامنے. ایک وہ نہیں کہ جو آرنج پیراشوٹ سے سڑک پہ درمیان میں اتر رہی ہے، لیکن جو فیلڈ میں اتری ہے اور گھوم کے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، وہ فوٹیج، وہ تو پہلے سے نظر نہیں آئی. تو خاتون پائلٹ کو ہم نے کہا، یہ جا رہا ہے کہ انڈیا کی بڑی سبکی ہوتی ہے، بڑی بےعزتی ہوتی ہے ابھی نندن ایپیسوڈ میں، ٹی از فینٹاسٹک والے میں. تو اب کی بار پاکستان سے یہ کہا گیا کہ نہ کیجئے گا، اور پاکستان نے نہیں کیا. تو نیگیٹو، ہم نے پکڑا تھا، ہم دکھاتے، ضرور دکھاتے، یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ہم کچھ چیزوں کو، کچھ مصلحتوں کو سمجھتے ہوئے رک گئے، بٹ یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. نیگیٹو اگین. اس کے بعد پازیٹیوز کیا ہیں؟ پازیٹیوز ہیں، دنیا مان رہی ہے، فخر کریں اس بات پہ کہ دنیا مان رہی ہے. پہلی فضائیہ جس نے رفال کو گرایا، تو فخر کریں، زبردست. دنیا کہہ رہی ہے اس کو سیکھنا چاہیے. پاکستان کے شاہین بہترین پائلٹس، اور پاکستان کے پاس چائنیز ٹیکنالوجی بہترین. تو یہ ایک پازیٹیو ہے، بہت بڑا پازیٹیو ہے. ہم نے اگر یہ بھارتی خاتون پائلٹ شیوانگی والا ایپیسوڈ کر دیا ہے، تو اس کو ملا کے تو 4 رفال ہم نے گرا دیے. زبردست. پازیٹیوز میں اور کیا ہے؟ پازیٹیوز میں ایک اور ہے کہ ہم اس سچویشن میں جو اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض تھے، پولیٹیکل حالات کی وجہ سے ہمارے ہاں سیاسی طور پر بڑی ڈویژن ہے، ان حالات میں ہم ایک ہو گئے، فوری طور پر ہم ایک ہو گئے. اور وہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد بھی نہیں رہے. ہمارے یہاں ٹویٹر کھلا اور ہم نے پھر ایک ہو کر جواب دیا، اور پاکستانیوں نے اپنے سوشل میڈیا پر میمز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے جو بھارتیوں کو حیران کیا ہے، اور جو ٹھیک ہے ہو جاتا ہے سب کچھ، اور یہ جو جذبے کا مظاہرہ، اور جنگ کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے، یہ جو ہم نے ریزالو شو کیا، پازیٹیو، زبردست. تو یہ ہمارا ایک پازیٹیو ہے. ان پازیٹیوز کی بنیاد پہ میں رفال گرانے پہ ایئر فورس کو 10 on 10، یہ جو قوم ہے اس قوم کو 10 on 10، ڈیجیٹل دہشت گردوں کو 10 on 10 مارکس.
ہمارا میڈیا یقین جانیے محبت ہو گئی، فخر ہوا کہ میں نے کچھ 20-22 سال اس میڈیا میں کام کیا ہے. کیا زبردست ہماری میڈیا نے کردار ادا کیا. آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ مطلب منہ سے جھاگ اڑ رہا ہے اور بھانپ رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس پر ان کے اپنے بالی ووڈ اسٹارز، ان کے پولیٹیشنز، ان کے اپنے لوگ ان کو ذلیل کر رہے ہیں، تھو تھو کر رہے ہیں ان کے اوپر. تو ہمارا میڈیا بریلینٹ میڈیا، بریلینٹ رپورٹنگ، ہمارے یہاں کوئی پاگل پن نہیں تھا. تو 10 on 10 میڈیا کے لیے پاکستانی میڈیا زبردست. پھر بنیان مرصوص، یہ جو ہم نے آپریشن کیا، اس آپریشن میں صبح فجر میں شروع کیا اور عصر تک ہم وار ان کے گھر میں لے جا کر، کیا ونڈرفل ویژولز تھے. ہمارا طیارہ وہاں جا کر ہٹ کر کے جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، اور وہ باقاعدہ گولے چل رہے ہیں اور ان کے درمیان میں سے نکل کے منوور کر کے ایک کے بعد ایک تباہی پھیلاتے ہوئے ان مناظر کو دکھانا قوم کو. کیا رش آف بلڈ، کیا پمپ کیا، اور بہترین اگین 10 on 10 اس کے لیے. تو آپریشن بنیان مرصوص ہم کتنے تیار تھے، میزائلز ہم مار رہے تھے، ان بچوں کے نام سے ہم نے اس کو منسوب کیا تھا. بنیان مرصوص جو مسجد شہید ہوئی، اس مسجد سے ہم نے اس کو منسوب کیا تھا. تو کیا زبردست تیاری تھی. سائبر اٹیک کیا، ان کی ویب سائٹس ہیک کی، ان کا گریڈ سسٹم ہم نے بالکل ناکارہ کر کے رکھ دیا. وہاں جو چیخیں تھی 10 on 10 بنیان مرصوص کے لیے زبردست جنگ، ہم ان کے گھر میں لے کر داخل ہوئے اور پھر وہ مجبور ہوئے. اس سے پہلے جنگ ہمارے ہاں تھی، ہمارے ہاں حملہ کر دیا، ہمارے ہاں ڈرون آ گئے، ہمارے ہاں نور خان بیس، ہمارے ہاں شور کوٹ بیس، ہمارے ہاں مرید بیس. جنگ ہمارے گھر میں ہو رہی تھی، ہم ریسیونگ اینڈ پر تھے، دھڑا دھڑ ہمارے ہاں. پھر اس کے بعد جنگ ہم ان کے گھر میں لے کر گئے تو پھر انہیں پتا چلا کہ جنگ ہوتی کیا ہے، ہم کر کیا سکتے ہیں. ہم نے جو ان کو سرپرائز دیا ہے ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہم نے. تو یہاں پھر پاکستان نے اس جگہ بڑی حد تک مجبور کیا کہ وہ بات کریں، وہ کہ یہ ہوا. اس کے بعد بھی جب میں پہلے پوائنٹ سے بات کر رہا تھا کہ انہوں نے ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ میزائل ڈیفنس سسٹم، کیونکہ اس کے بعد بھی جب ہم نے جنگ ان کے ہاں لے جا کر ان کو جواب دیا تو اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ بھلاری میں، پھر سکھر میں، پھر اس کے بعد گجرات میں اور کچھ جگہوں پر یہ جو حملے ہوئے، ان حملوں میں شہادتیں ہوئیں اور ہمارے سامنے ہے کہ ان شہادتوں میں اسکواڈرن لیڈر شہید ہوئے ہمارے لیاقت عثمان صاحب. تو وہ چیز ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے. کھاریا میں شہادتیں، بھولاری میں شہادتیں یہ ہوئیں. تو اس جذبے کے لیے، اس ایئر فورس کے لیے، ان فائٹرز کے لیے، ان کی تیاری کے لیے، ان کے ریزالو کے لیے قوم مقروض، ہم مقروض، ہم آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے اپنے لفظوں سے. 10 on 10 بہترین. تو یہ ہم نے کیا. پھر اس کے بعد چائنا پازیٹیو، جو چائنا کی ٹیکنالوجی، چائنا کے ایئر کرافٹ، چین کا ہمارے ساتھ کھڑا ہونا جنگ کی صورتحال میں، چائنا اور ٹرکی 10 on 10. چائنا تو 20 out of 10 بریلینٹ، مطلب نتھنگ لائک اٹ. جس طرح سے چین کھڑا ہوا تو زبردست. انہوں نے 7 مقامات پر ہمارے حملہ کیا اور ہم دل گرفتہ ہوئے، ہم پریشان ہوئے. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جنگ ہمارے گھر میں لے آئے، بس یہ رہ گئی ہے. لیکن اس کے بعد 26 مقامات پہ ہم نے حملہ کیا اور یہ جو ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد قوم باہر نکلی ہے. اگین قوم کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے 10 on 10 بیسٹ، نتھنگ لائک اٹ. اس کے بعد اب کیا ہے، دیکھیے مجھے اس پر ضرور بات کرنی ہے. یہاں سے آگے کیا دوبارہ ٹویٹر بند ہو جائے گا؟ کیا ڈیجیٹل دہشت گرد دوبارہ ڈیجیٹل دہشت گرد بن جائیں گے؟ کیا دوبارہ ہم اپنے نوجوانوں کو، مختلف لوگوں کو دوبارہ اٹھتے ہوئے دیکھیں گے؟ کیونکہ کیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے ٹویٹر پہ اظہار رائے کی آزادی کو پامال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اگر یہ سب کچھ ہونا ہے تو یہ کیوں ہونا ہے؟ ان کو گرفتار کیا جائے، گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ہم ذمہ داری کے ساتھ یہ تمام مرحلہ انجام دے سکتے ہیں. جو غلط کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جو سوال کرے گا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سوال کرنے کا حق اسے یہ آئین دیتا ہے، یہ آزادی اسے دیتا ہے. تو ناؤ واٹ، کیا ہوگا اس سلسلے میں، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جن کے ساتھ پورے ملک میں ابھی وہ جو شہربانو بچی اس کی والدہ کا ایپیسوڈ،
عمران خان کی بہنوں کا ایپیسوڈ جو اڈیالہ کے سامنے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد عمران خان کا ایپیسوڈ، یاسمین راشد کا ایپیسوڈ، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری صاحب، باقی لوگ ورکرز وغیرہ، بہت سے لوگ لاپتہ، یہ ایپیسوڈ اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ قوم ایک ہو گئی ہے، زبردست ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ فوجی عدالتوں میں شہریوں کا ٹرائل ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو جج صاحبان پریشان ہیں ان کا ایپیسوڈ، عدالتوں پہ باقاعدہ طور پر جس طرح سے سچویشن میں کیپچر کر لیا گیا اس حکومت کی جانب سے، اس کا ایپیسوڈ کیا ہوگا اس سلسلے میں؟ یہ بھی ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ اب یہاں سے آگے کیا ہوگا۔ ایک سوال اور ہے، یہ جو سویلین حکومت ہے یہ لیک کرتی ہے، یہ اپنی اتھارٹی کتنی شو کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ہائیبرڈ پلس رجیم میں غیر سیاسی طاقت اپنی کتنی اتھارٹی شو کرتی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ اب یہ کیا اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہوگا؟ تو یہ سوال بھی ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے، جو دنیا کو ہمارے آپٹکس بہتر انداز میں دکھانے کا موقع ہے، یا یہ آپٹکس جن پر ظاہر ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری میں یہ ہمارے یہاں بہت سے صحافیوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو جب اسٹرانگسٹ مین ان پاکستان کہا گیا تو آرمی چیف صاحب کی تعریف کی گئی۔ اصل میں تو وہ تنقید تھی کہ آپ کے ہاں جمہوریت کس طرح کی، وہ تو تنقید تھی۔ اس تنقید کو بھی بعض لوگوں نے بڑی زبردست تعریف بنا کر پیش کیا تھا۔ تو ناؤ واٹ، اس سلسلے میں بھی ایک جواب سامنے آنا چاہیے۔ جو ان کا رول ہے وہ انہوں نے اتنا بہتر انداز میں ادا کیا اس وقت، زبردست، خود فرنٹ سے لیڈ کرتے وہ تصویر آئی تھی آرمی چیف صاحب، ان کے ساتھ ظہیر بابر سندھو صاحب، تو یہ جب ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے تو یہ بہترین کام ہے۔ اب اس سے آگے کیا، یہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ اور ایک اور سوال جو مجھے بڑا پریشان کرتا ہے، اور میں نے اس پر پہلے بھی سرسری سی بات کی تھی مگر میں اس پر ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا، یہ طیارے، یہ ٹیکنالوجی، میزائل ڈیفنس سسٹم، جا کر لڑنے کی مہارت، صلاحیت، ٹریننگ جس کا ہم نے ڈسپلے کیا ہے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کے سامنے ایک ملک نے، تو ہمارا ایک ملک، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری طاقت، ہمارا ملٹری مائٹ، یہ ملے فلسطین کے لیے، پھر سعودی عرب ملے، کویت ملے، یو اے ملے، 57 اسلامی ممالک ملے، ہم سب ملیں اور مل کر اس ایک امریکہ کی ناجائز اولاد کے لیے ہم ایک ہو کر ایک سبق تیار کریں اور ان کو سکھائیں۔ تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ جو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کسی ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو پورے جسم میں درد ہوگا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ بچے جن کے ماں باپ نے ان کے ہاتھوں پر، ان کے پیروں پر ان کا نام لکھا کہ اگر میزائل آ کے گرے گا کٹ جائیں گے، ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، تو یہ ٹکڑے ملا کر دفنا دیے جائیں گے، وہ منظر ہم نے دیکھ لیا۔ ہم نے اتنے خوبصورت فلسطینی، سرخ و سفید، خوبصورت، توانا جسموں والے زبردست فلسطینی بلکتے ہوئے، بھوک سے بلکتے ہوئے، پانی کو ترستے ہوئے، روتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ قبلہ اول کے محافظوں کو ہم نے اس حال میں دیکھا ہے۔ تو جب ہم یہ سب کچھ کر سکتے، اتنا بھرپور انداز میں چند گھنٹوں میں ایسی کی تیسی بھارت کی کر سکتے ہیں، وہاں پہ آنسو بہانے پہ ان کو مجبور کر سکتے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں؟ جب ہم مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں تو پھر یہ سب کچھ فلسطین کے لیے کیوں نہیں؟ ان بچوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، قبلہ اول کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے لیے، ان کی تعلیمات کے لیے، ان کے فرمودات کے لیے کیوں نہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس سوال کا جواب بھی اب اس کے بعد ان حالات میں ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔